Welcome to Think Like Jesus with Sumarna Perez. I am your host Sumarna and this is Think Like Jesus with Sumarna Perez. Thank you so much for joining in, and we are so blessed to introduce season 2 of Think Like Jesus. Season 1 has blessed all of us abundantly, and we are believing for season 2 to bless all of us and more than season 1. So today we have a very special guest with us, Pastor Perez Bhatti, and he's going to talk about the vision of Fountain of Life Christ Ministries. We're going to talk about anointing, calling, and also we're going to talk about Christmas and what is the real meaning of Christmas. And also, Merry Christmas to all of you. So let's get into it. So after I got baptized, that's when the journey started for me. I came from a broken home. Tell us about something about that, like how you came to the Lord. Because you were born for God and His purpose. When I was graduated from high school, I wanted to go to Bible college. I was hungry for God. When your desire is to become like Him, to know Him, He helps you see those issues in yourself. So, I think today we're gonna learn about calling. हम जानेंगे पदाहट के बारे में और आपकी पहचान जो है. Welcome to Think Like Jesus with Sumarna Perez. It is episode 1 of season 2 and very Merry Christmas to all of you. So, आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं Pastor Perez Bhatti, Chairman of Fountain of Life Christ Ministry, हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम लोग बात करेंगे उनसे और सीखेंगे मसा के बारे में, क्रिसमस के बारे में और उनकी पर्सनल टेस्टिमनी के बारे में, फाउंटेन ऑफ लाइफ का विजन क्या है और फाउंटेन ऑफ लाइफ किस तरह हमने बनाया और किस तरह उन्होंने शुरू किया ये मिनिस्ट्री. इस सब चीज़ों के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे. सो वेलकम पास्टर परवेज एंड डैड. थैंक यू. सो आप हमें बताएं कि फाउंटेन ऑफ लाइफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज शुरू कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने फिर मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ, जानने वालों के साथ मुखातिब हो सकूं और अपने मुतल्लिक में कुछ और बयान कर सकूं. बेशक मेरी फैमिली के लोग भी बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं जो मेरी ज़िंदगी में खुदा ने काम किए, जो कुछ हुआ, लेकिन आज कुछ बातें हम फिर और आपके साथ शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोग इसके वसीला से बरकत पाएँ. तो पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मिनिस्ट्री फाउंटेन ऑफ लाइफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का आगाज़ कैसे हुआ. इसके लिए थोड़ा सा मैं ये मिनिस्ट्री का तो विजन खुदा ने बहुत अरसा दराज से मुझे दिया था, लेकिन ये नाम जो है, ये नाम 2015 में खुदा ने मुझे दिया. उस दिन मंडे का दिन था और 26 तारीख 10वां महीना 2015 और रात 12 बजे का टाइम था. जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने मुझे ये खिदमत करने का एक प्लेटफॉर्म दिया. खिदमत तो मैं कर रहा हूँ अरसे दराज से, लेकिन खुदा ने प्रॉपर मुझे ये एक नाम दिया. और अगर आप ज़बूर 36 उसकी 9 आयत पढ़ें तो वहाँ पर एग्जैक्ट आपको ये नाम मिलेगा, ज़िंदगी का चश्मा, फाउंटेन ऑफ लाइफ. तो यहाँ से खुदा ने मुझे नाम दिया. यानी ज़िंदगी का चश्मा खुदावंद है, मसीह है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और इसी से खुदा ने मुझे ये नाम दिया कि हम इसी नाम पे अपनी खिदमत का आगाज़ करें, क्योंकि वही हमारे लिए ज़िंदगी का चश्मा है और वही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है. और इसी नाम को हमने लेकर फिर अपनी खिदमत का आगाज़ किया. बिल्कुल. और फाउंटेन ऑफ लाइफ का विजन क्या है? हम फाउंटेन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज के थ्रू क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छे. ये जानना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो हमारे साथ चल रहे हैं कि एक्चुअली फाउंटेन ऑफ लाइफ का विजन और इसके मकासद क्या है आने वाले वक्त के लिए. सारी बातें तो शायद मैं ना बयान कर सकूं, लेकिन चंद एक बातें मैं ज़रूर बताऊंगा कि फाउंटेन ऑफ लाइफ जो है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है कि ये ज़िंदगी का पानी है, ज़िंदगी का चश्मा है, ज़िंदगी देने का ज़रिया है जो कि मसीह है. तो बेशक हम मसीह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उसकी तरह काम ज़रूर कर सकते हैं. कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, तुम अगर ईमान रखोगे तो जो काम मैंने किए हैं इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे. तो
फाउंटेन ऑफ लाइफ का पहला विजन तो ये है गरीब लोगों की मदद करना, यतीम बच्चों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना, नंगे लोगों को कपड़ा पहनाना। वही खुदा यीशु मसीह का विजन, वही मंसूबा, वही बात कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं जेल में था तुमने मेरी खबर ना ली, और मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा। सबसे पहला तो फाउंटेन ऑफ लाइफ का यही मिशन है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। और इस साल क्रिसमस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया भी है पाकिस्तान में, श्रीलंका में और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के लिए स्पोर्ट्स भेजी हैं और बहुत सारे लोगों को इन खुशियों में शामिल करने के लिए हमने पूरी जदोजहद की है जो हमारे पास वसाइल और ज़राए थे। तो दूसरी बात ये है, फाउंटेन ऑफ लाइफ का दूसरा मेन मकसद ये है कि हम चर्च तो बनाएंगे लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हम एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि चर्च बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन कायम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको दुनियावी तालीम देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी हमारे नौजवान मैट्रिक से आगे नहीं जाते, या अगर कोई निकल जाता है तो FA से बस ख़त्म, और अगर FA कर लेता है या BA भी कर लेता है तो शायद उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती। मोस्टली लोगों का यही हाल है। तो इसलिए अगर जो बड़े बड़े महंगे स्कूल हैं वहाँ वो एजुकेशन अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। तो खुदा ने जो मुझे मनसूबा दिया है कि हम एक स्कूल का सेटअप, बहुत बड़ा स्कूल का सेटअप लगाएं जहाँ हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर सकें और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। उसके साथ हॉस्टल होगा और हॉस्टल में वो गरीब बच्चों के रहने के लिए जगह होगी जहाँ उन्हें खाने पीने और पहनने की हर एक चीज़ मुहैया की जाएगी। और तीसरी बात, एक हॉस्पिटल जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट हो। ये खुदा ने 4 चीज़ों का मंसूबा मुझे दिया है। चर्च तो हर जगह पर होगा, जहाँ पर ये सेटअप होगा वहाँ पर चर्च होगा, सेमिनरी होगी, लेकिन बाकी हॉस्पिटल, स्कूल और हॉस्टल ये 3 बिल्डिंग्स लाजमी होंगी। तो यही हमारा विजन और यही मंसूबा है कि भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को पहनाएं, मुसाफिरों को अपने घर में उतारें और परदेसियों के साथ अच्छा सलूक करें, बेवाओं की तमारदारी करें, उनकी खबरगिरी लें। तो इसी मंसूबे पर, इसी आयत पर हम काम कर रहे हैं और यही हमारा मकसद है। और इसके अलावा आई थिंक हमारा एक और भी बहुत मजबूत पिलर है जो कि है स्पिरिचुअल तालीम, रूहानी तालीम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और जिस पे हम लोग बिल्कुल काम करें। वो तो मैंने स्टार्ट में कहा है कि चर्च तो हमारे लिए ज़रूरी है, तो बुनियादी चीज़ है हमारी, लेकिन जगह जगह पर जैसे चर्च बनाते हैं जी, उस मोहल्ले में चर्च बना दो, उस गांव में चर्च बना दो जी, यहाँ पे अभी मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पार साहब आप चर्च बनाएं। तो मैं बहुत सारे खादम, बहुत सारी मिशनें, बहुत सारी डिनोमिनेशन, हज़ारों चर्च बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि बहुत सारे चर्च खाली पड़े हैं, बहुत सारे चर्च तो बने हुए हैं। मेरा खुद अपना ज़ाती तजर्बा है, पाकिस्तान में जब मैं था तो चर्च बहुत बने हैं लेकिन वहाँ जाता कोई नहीं है। तो उस चर्च का मकसद क्या? करंथियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूल कुदस का मकदस और खुदावन का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ज़रूरत हमें अपने अंदर वाले चर्च को बिल्ड करने की, अपने अंदर जो चर्च है इसे बिल्ड करने की ज़रूरत है, ना कि दुनियावी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग ज़रूरी है, ये नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो ज़रूरी है, लेकिन पहले अगर अपने अंदर का चर्च आपका बना होगा, आप अंदर खुदावन को आने की इजाज़त देंगे। कलाम में लिखा है देख वो तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, वहाँ पर ये नहीं लिखा कि चर्च के दरवाजे पर खटखटा रहा है। तो आप अपने अंदर अपने उस चर्च को बिल्ड करें, अपने आप को तैयार करें, इस मकदस को तैयार करें, तब आपके लिए वो चर्च, दुनियावी बिल्डिंग, वो भी बाइस बरकत ठहरेगी। इसलिए पहले अपने आप को तैयार करें, फिर उसके लिए काम करें। अच्छा, तो आप अपनी कोई ज़िंदगी का ऐसा तजर्बा हमें बताएं जो कि आपके लिए बहुत बाबरकत रहा हो और हमारे देखने वालों के लिए भी बहुत बाबरकत ठहरे। ज़िंदगी के तो बेशुमार तजर्बात हैं, बहुत सारी मेरी बेशुमार गवाहियाँ हैं। खुदा ने जो हर कदम पर मेरे साथ मिरेकल्स किए हैं, मौजज़ात किए हैं, और आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस मकाम पर, तो सबसे बड़ा तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इस सफ़र में चले थे, शायद वो आज वो मेरे साथ नहीं है। आज शायद वो किसी मुश्किल में है, या शायद वो वापस पाकिस्तान में है, या और बहुत सारे मसाइल में हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पहले जो इस सफ़र में चले थे,
لیکن اگر خدا مجھے یہاں پر لایا ہے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے, یہ بہت بڑا میریکل ہے. پہلا میریکل تو یہی ہے میری زندگی میں کہ میں اس مقام پر, جسے اکثر میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں اس سرزمین پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, کیونکہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. نہ آپ کے فیوچر کی کمی ہے, نہ آپ کے کھانے پینے کی کمی ہے, نہ آپ کے پہننے کی کمی ہے, نہ آپ کے رہنے کی کمی ہے, نہ گاڑیوں اور کاروں کی کمی ہے. خدا نے کثرت سے ہر ایک چیز کو یہاں پر مہیا کیا ہوا ہے. تو دوسری بات, اگر اپنی میں زندگی کی گواہی اگر دوں تو دو چیزیں میں بیان کروں گا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ جب میں سٹارٹ میں جب مجھے خدا خدمت کے لیے لے کر آیا, ایک تو پہلا سب سے بڑا میری زندگی کا معجزہ وہی ہے کیونکہ میں دنیاوی آدمی تھا, میری زندگی میں دنیاوی رنگ بھرے تھے. بے شک میں خدا سے پیار کرتا تھا, میں اپنی منتھلی دہیے کی دیتا تھا, میں چرچ جاتا تھا, میں پوری رات دعا میں گزارتا تھا چرچ میں, لیکن پھر بھی زندگی دنیاوی تھی. میری مطلب ایک حد تک تھا, خدمت کرنے کا میرا کوئی ایسا وہ نہیں تھا پلان کہ میں پادری بنوں گا. تو یہ پاسٹرشپ میں آنا یہ میری بیوی کے وسیلہ سے یہ ہوا. اس نے میرے لیے بہت دعا کی اور اس نے میرے لیے بڑی کوشش کی کہ میں خدمت میں آؤں. لیکن ایک رات ایسی تھی کہ جب خدا نے مجھے آواز دی اپنی بیوی کے وسیلہ سے کہ میں خدمت کے لیے تیار کروں اپنے آپ کو. جب میں رات 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا جب میں گھر پہ آیا ہوں, میں کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا اور دن رات ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آئے تھے ٹریننگ کے لیے, بائبل اسکول جانے کے لیے, وہ اپلیکیشن کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں جا سکتا اور نہ میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنی اچھی خاصی زندگی کو ایک عذاب میں نہیں ڈال سکتا کہ میں لوگوں کو گھروں میں جا کر 5 روپے مانگتا پھروں چندہ اور میں پھر اس کے اوپر گزارا کروں, جب میرا اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار ہے, گاڑی ہے, ہر چیز ہے. تو مجھے اس کے لیے ضرورت نہیں. تو وہی لمحہ تھا کہ جب میری بیوی جو ہے دعا کرنا شروع کر دیا اس نے, اور میں ہنس رہا تھا اس کو دیکھ کر, میں بڑا اس کا مذاق اڑا رہا تھا. لیکن کچھ دیر کے بعد ایک ایسی ایک اندیکھی چیز نے مجھے ٹچ کیا اور چھوا کہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اور میں ایک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا. ایک دم سے ایک سکرین پردے پر کچھ ظاہر ہوا کہ جیسے, اور مجھے آواز آئی خدا یسوع مسیح سلیپ پر ہیں, اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے جو خون نکل رہا ہے وہ میرے اوپر گر رہا ہے, اور آواز کیا ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دی ہے, میں نے تیرے لیے صلیب پر اس لعنتی موت کو گوارا کیا ہے اور تو مجھ سے بھاگتا ہے. اور میں نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی اور میں نے اس خون کو اپنے جسم پر, گرم خون کو محسوس کیا, اور پھر میں اپنے آپ سے بالکل کنٹرول سے باہر, میں اپنے بیڈ سے اتر کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی اور آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. اور وہ وقت آیا کہ میں کنٹینیوس دعا کرتا گیا, پتہ نہیں 2 گھنٹے گزر گئے یا 3 گھنٹے گزر گئے. خدا کو اپنے آپ کو دے دیا اور کہا خداوند اب جہاں تو لے جائے گا میں وہاں جاؤں گا. اور تب سے میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور میں نے اپنا بزنس چھوڑا اور میں خدمت کے لیے ٹریننگ کالج میں چلا گیا. Wow, what a testimony. So وہ ایک طریقہ تھا خدا کا آپ کو انوائنٹ کرنے کا, ہے نا؟ یس. تو آپ ہمیں بتائیں کہ انوائنٹنگ کیا ہے, مسا جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کی قیمت, اس کی ویلیو کیا ہے, اور وہ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے, اوکے, جو خدا کا مسا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, آپ نے پیچھے مجھے کہا تھا کہ 2 ہمیں واقعات ایسے بتائیں اپنی زندگی کے. تو ایک تو میری زندگی کا یہ واقعہ تھا جس نے میری زندگی تبدیل کر دی ٹوٹلی. اب میں وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے وہ 5 روپے لینے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے کہا خداوند تو جہاں بھی مجھے لے جائے گا میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں. ٹریننگ کی, اس کے بعد سارا خدمت کے لیے خدا نے پاکستان میں استعمال کیا, مختلف جگہوں پر, مختلف علاقوں میں, جہاں بھی میں جا سکا. ایک تو یہ بات. سیکنڈلی جب خدا مجھے تھائی لینڈ کے لیے یہاں سے پاکستان سے نکال کر تھائی لینڈ لے کر گیا تو وہاں ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا. بے شمار باتیں, لیکن وہ بڑی خاص بات ہے جو خدا نے ایک ایسے کلیئرلی ہر ایک چیز کو میرے سامنے کر دیا. وہاں کچھ عرصے کے بعد کچھ حالات ایسے بنے
کہ بڑا میں کرائسس میں میری زندگی گزرنے لگی، بلکہ میری اور ساری فیملی کی. تو میں نے خدا سے دعا کی، خدا میں تیرا خادم ہوں اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نہیں جانتا کہ تیرا پلان کیا، جس پلان کے تحت تو نے مجھے نکالا میں یہاں پر پہنچ گیا. جو بھی مسائل تھے، جو بھی میرے ساتھ انسیڈنٹ، جو مسئلے مسائل، جو بھی خداوند تو جانتا ہے، لیکن میں یہاں پر پہنچ گیا. اب ان چیزوں کو خداوند میرے لیے کھانا پینا پہننا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کھانے پینے اور پہننے کی فکر نہ کرو، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تو میرے اس چیز پر ایمان ہے خداوند کہ ان چیزوں کی فکر مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کنٹینیوس دعا کرتا رہا. ایک ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے. اس وقت سچویشن ایسی بن گئی کہ اگلے مہینے کا بھی میرے پاس مکان کا دینے کے لیے کرایہ نہیں تھا اور کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی باقی چیزیں نہیں تھیں. تو جب ہم دعا کرتے رہے تو ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ایک خدا کی خادمہ، خدا کی بندی، خادمہ تو نہیں تھی لیکن وہ لے مین تھے، عام کلیسیا کے لوگ تھے، لیکن خدا سے پیار کرتے تھے. اس عورت نے مجھے، میرے گھر کے سامنے رہتی تھی، اس نے مجھے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. میں نے کہا کہ میں پاسٹر ہوں اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آج شام کو آپ میرے گھر پر آؤ. میں اگلی شام اس کے گھر پر چلا گیا اور اس عورت نے مجھے کہا کہ تو کس مشکل میں ہے، کس پرابلم میں ہے. میں نے اسے اپنی سٹوری بتائی، اپنی بات سنائی کہ ہاں یہ مسئلہ میرے ساتھ اور یہ. اور اس عورت نے جب بات کہی تو میں بالکل شاکڈ ہو گیا اور خدا کے حضور میں گر گیا اور اسی وقت خدا ان کا شکر کیا. اس نے کہا کہ میں پچھلے 1 ہفتے سے سو نہیں سکی، 1 ہفتے سے میری نیند اڑی ہوئی ہے. ہر روز خداوند کا روح مجھے پش کرتا ہے، ہر روز مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ بات کروں. تو آج آخرکار میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے اور خداوند کا روح مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ یہ میرا خادم ہے اور اسے تیری ضرورت ہے. تو مجھے بتا تو کس مشکل میں، کس پریشانی میں. تو جب میں نے اسے بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے دعا کی اور اس نے کہا کہ میں بھی دعا کروں گی اور میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ خداوند نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے. اگلی صبح شام کو اس نے اپنے ہسبینڈ کو ایک لفافہ دے کر اور ایک لیٹر دے کے بھیجا اور اس نے کہا کہ خدا نے جو مجھے کہا ہے کہ میں تیری خبر گیری لوں کیونکہ تو پردیسی ہے. کلام کہتا ہے کہ میں پردیسی تھا، تو نے مجھے گھر میں نہ اتارا، میں جیل میں تھا، تو نے خبر نہ لی، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہ کھلایا. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تیری مدد کر سکوں اس طریقے سے. تو 6-7 مہینے تک اس عورت نے ہر مہینے میرے مکان کا کرایہ، میرے گھر کا خرچہ، میری ضروریات زندگی، ہر ایک چیز کو 7 مہینے کے لیے اس نے بالکل میرے لیے ایسے جنت بنا دیا. تو یہ خدا کا کام ہے جو خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کا خدا آگے آگے چلتا ہے تو خدا آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ میرے ساتھ تھا. اور پھر اس عورت نے ایک آخری بات مجھے کہی. جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ کیا ہے ویسا ہی تو کرنا. 6 مہینوں کے اندر اس عورت نے $10,000 میرے اوپر اور میری فیملی کے اوپر خرچ کیا. $10,000 اگر آپ اسے پاکستانی پیسوں میں ملٹیپلائی کریں تو یہ لاکھوں روپے بنتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی یا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ویسا ہی کرنا. اور میرا تو ویژن پہلے یہ تھا، لیکن تب خداوند اس کے وسیلہ سے میرے ساتھ کلام ہوا کہ ہاں اب مجھے اس پر اور زیادہ پابندی سے عمل کرنا ہے. تو میں جیسے امریکہ میں پہنچا میں نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا اور آج آپ سب کے سامنے ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. Awesome, amazing. اور آپ ہمیں بتائیں کہ خدا جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. تو میں بالکل ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ خدا جو ہے ہم ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ خود اتر کے آپ کے ساتھ ہو بہو بات کرے، بلکہ وہ لوگوں کے ذریعے سے آپ سے بات کرتا ہے. جیسے پہلے ماما کے ذریعے سے، آپ کی وائف کے ذریعے سے، اور پھر ان کی جو عورت تھی ان کے وسیلہ سے خدا نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا. اور اسی لیے ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جب جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا ان کے ذریعہ سے آپ سے
ہم کلام ہو رہا اور آپ سے بات کر رہا ہوں. جی تو اب ہم لوگ بات کریں گے مسا کے بارے میں. ہم دوبارہ اسی سوال پہ آتے ہیں کہ مسا کیا ہے. مسا جو ہے انوائنٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو بھی انوائنٹ کیا گیا بیفور آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. تو انوائنٹنگ کیا ہے اور انوائنٹنگ ضروری کیوں ہے, اور ببلیکل ایگزامپلس ہمیں ملیں کہ انوائنٹنگ میں بائبل میں کون سی ایسی ایگزامپلس ہیں. دیکھیں جی, انوائنٹنگ یا مسا, یہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے اسی دن خداوند نے انوائنٹ کر دیا تھا جب اس رات میں نے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور خداوند نے مجھے بلا لیا. اسی رات مجھے مسا مل گیا اور اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج کے بعد خداوند کی خدمت کروں گا. یہ ہے آپ کی بلاہٹ. دوسری بات یہ کہ آپ کا مسا جو ہے, جو خداوند آپ کو انوائنٹ کرتا ہے کسی بات, اگر آپ بائبل کی بات کرتے ہیں تو بائبل میں آپ دیکھ لیں کہ جب خداوند کا بندہ داؤد, جب اسے مسا کیا گیا تو خدا نے سیمون سے کہا کہ جا اور داؤد کو مسا کر کے آ. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کے اور بھی بیٹے تھے, بڑے خوبصورت, بڑے جوان, بڑے جنگجو, بڑے بہادر, سب کچھ تھا, لیکن خدا کلام لکھا ہے وہ ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے. اور ان بھائیوں کے بعد جب تک داؤد کو نہ بلایا گیا تب تک سیمون کھڑا رہا اور اس نے تیل کی کوپی لی اور اس کے سر کے اوپر گرا دی اور اسے بادشاہ مسا کر دیا. تو یہ ہے انوائنٹنگ کہ اسے پراپر طریقے سے ایک بلاٹ خداوند کی طرف سے ملی, ایک پراپر طریقے سے اسے انوائٹ کیا گیا کہ تو بادشاہ آنے والے وقت کا. تو یہ اس کے لیے, اور کلام لکھا ہے کہ خداوند کی روح اس کے ساتھ ہو گئی. اور اگر آپ اس سے پہلے دیکھ لیں سول کو, تو سول کی زندگی, سول تو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا, اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, یہ کیا نہیں کرنا. لیکن خداوند نے اپنے بندہ سے کلام کیا کہ یہ بندہ جو ہے میری قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بننے کے لائق ہے, سو اسے مسا کر. تو اسے مسا کیا گیا. تو جب تک کسی کے پاس مسا نہیں ہے, کسی کے پاس انوائنٹنگ نہیں ہے, اس کی خدمت جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہے, وہ فائدہ مند نہیں ہے. وہ ایسی ہے جیسے کہہ لیں آپ کہ جب بیج بونے والا نکلا تو جب اس نے بیج پھینکا تو کچھ تو جھاڑیوں میں گرا, کچھ راہ کے کنارے گرا, کچھ اچھی فصل میں زرخیز زمین میں گرا, کچھ پتھریلی زمین پر گرا. تو راہ کے کنارے گرا, اگتا تو ہے لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہے, وہ دیر تک نہیں چلتا ہے. پھل وہی پھلدار ہوتا ہے, بیج وہی گروپ ہوتا ہے, نکلتا ہے جو صحیح زرخیز زمین میں ڈالا جاتا ہے. تو انوائنٹنگ جو ہے, مسا جو ہے آپ کے لیے روحانی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک بیج کو زرخیز زمین مل جائے. تو اگر آپ کی بلاہٹ نہیں ہے, آپ کو مسا نہیں ہے, آپ کو خداوند کی طرف سے آپ کی بلاہٹ نہیں ہوئی, آپ کو کسی نے مسا نہیں کیا, آپ کو کسی نے بلیس نہیں کیا, تو آپ کی خدمت پھلدار نہیں ہے. یا سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بغیر بلاہٹ کے اپنی خدمت شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ چلیں یار یہ پاسٹر کا جو ہے نا کام بڑا اچھا ہے, تو کھانا بھی اچھا ملتا ہے اور ہدیہ چندہ بھی ملتا ہے, لوگ خدمت بھی بڑی کرتے ہیں, تو چلو یہ کام کر لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل, سوری فار دیٹ, میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں, اگر کسی کو بری لگے تو سوری بگ فار ٹائم. میں ایک جگہ پر تھا پاکستان میں اس وقت, یہ 2021 کے بعد, کافی سالوں کی, 1900 جسے یاد نہیں ہے, 2000 کے قریب, 2001 تھا یا 2002 تھا, 2002 کی بات ہے. تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا, میں ایک جگہ پر مجھے تعینات کیا گیا خدمت کے لیے, اور میرے پاس سائیکل تھی, تو میں سائیکل کو پنچر لگوانے کے لیے اڈے پہ جا کر نا بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر دور ہی نا میرے نزدیک ہی مجھے باتیں سن رہی تھی ایک پھٹے پہ بیٹھے ہوئے دو نوجوان. تو ایک بندہ ایک کو کہتا ہے, یار آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہتا آج کل میں پادری ہوں. کہتا کیا مطلب آج کل تو پادری ہے؟ تو ٹرالیوں پہ کام کرتا تھا, تو یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا. کہتا یار یہ کام بہت اچھا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں, تو لوگوں کو کیا ہے بس بائبل پکڑ کے جاؤ اور دعا کرو ان کے گھر میں, تو چلو جی اپنا چندہ بھی ملتا ہے اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور لوگ, اور میری 300-400 دیہاڑی بن جاتی ہے. تو میں اتنا پریشان ہوا یہ بات سن کے اس بھائی کی. میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی, لیکن میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہوا کہ جب استاد اس طرح کے ہوں گے
تو پھر کلیسیا کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ تو مزدور ابن کلام میں لکھا ہے کہ مزدور جو ہے نا انہوں نے میری بھیڑوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اچھا چرواہا بننے کے لیے آپ کو خود سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ چلانے کے لیے آپ کو مسح کی ضرورت ہے، آپ کو انوائنٹنگ کی ضرورت ہے، آپ کو بلاہٹ کی ضرورت ہے. جب تک آپ بلائے نہیں گئے تب تک آپ کی خدمت پھلدار نہیں ہے. بے شک بہت سارے انوائنٹ لوگ بھی غلط کام، بلائے گئے لوگ جو باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہیں وہ بھی بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں، لیکن انسان ہے، خدا پھر بھی اپنے نام کی خاطر، اپنے نام کو جلال دینے کی خاطر کام کرتا ہے. لیکن میری یہ سوچ ہے یا میری یہ رائے ہے تک آپ کے پاس مسا نہیں ہے آپ کی خدمت پھلدار نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب ایون کہ وہ انوائنٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے کاموں سے ملتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی جو فرما برداری ہے خدا کے ساتھ، آپ کو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا مینشن کیا، اس چیز کو میں مینشن کر رہی ہوں دوبارہ سے، کہ سیکریفائس کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف فائدے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی خدمت جو ہے وہ آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے. خدا کی خدمت کے لیے آپ کو اپنی کبھی کبھی ڈگنیٹی کو بھی سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. لوگ بہت زیادہ سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنی بہت زیادہ خواہشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے بہت زیادہ اپنی فیملی کو سم ٹائم آپ کو سائڈ پہ رکھ کے اور خدا کو آگے رکھ کے کرنا پڑتا ہے، اور وہی ایک اچھا چرواہا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم ٹریننگ میں تھے، ہم نے اپنا بزنس چھوڑا اور وہاں 2 سال کی ٹریننگ بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے پروسیس تھا، بڑا مشکل ٹائم تھا، کیونکہ بہت تھوڑے پیسے بائبل کالج والے دیتے تھے جو ہمارے لیے بہت مشکل گزارا کرنا تھا. تو لیکن پھر بھی ہم کنٹینیو اسے کرتے رہے. ہم نے کرنا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو شکر ہے خدا ان کا کہ ہم نے خدا کو نہیں چھوڑا، اپنی خدمت کو نہیں چھوڑا. پاکستان میں جہاں بھی خدا نے مجھے استعمال کیا، آج تک وہ خدمت لوگ یاد کرتے ہیں، اور دل سے کیا، جنون سے کیا ہے. میں نے خدمت کو کبھی نوکری سمجھ کے نہیں کیا، میں نے جنون کے ساتھ اپنی جند جان لگا دی اس میں کہ نہیں، مجھے کرنا ہے یہ. ابھی بھی شاید میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں اپنی اوقات سے بڑھ کر رہا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ خدا میرے لیے مہیا کرتا ہے. اور یہی ہوتی ہے کہ جب آپ خدا کے کام کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس کے جلال کے لیے کرتے ہو، اور دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فالو. اوکے، سو لاسٹ کوشچن جو ہے میرا، بلکہ میں سیکنڈ لاسٹ بولوں گی، کہ کرسمس کا مہینہ ہے، اور کرسمس کے بارے میں آپ کچھ بات کریں کہ لوگ جو ہیں وہ کرسمس کو، بے شک یہ ایک بہت بڑا تہوار ہے، پوری دنیا کرسمس کو مناتی ہے، لیکن کرسمس کے جو معنی ہیں وہ ٹھیک معنی آپ بتائیں کہ کرسمس ہے کیا؟ دیکھیے، کرسمس انگلش کا لفظ ہے، اسے اردو میں بڑا دن کہہ سکتے ہیں، اور دونوں طرف اگر آپ دیکھیں کرسمس کے بہت سارے مختلف معنی لوگ بتاتے ہیں. لیکن اگر انگلش کے ان دونوں لفظوں کو دیکھ لیں، کرائسمس، تو مطلب یہ کہ ماس کا مطلب عبادت کرنا، اور کرائسٹ جیزس، اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا، اس دن کی یادگاری میں خداوند کے حضور جھکنا. میں سے اتنا ہی کہوں گا کہ خداوند کرسمس، اور اگر اس کو مطلب عملی طور پر دیکھیں، کیونکہ اس کے لفظوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، عملی طور پر دیکھیں تو یہ تہوار جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے. دنیا میں ہر ایک مذہب، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک قوم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتی. ایون آپ جو مسلمان مسیحیت کے انتہا سے زیادہ خلاف ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیں پاکستان میں یا اور بہت ساری جگہوں پر، تو کرسمس شروع نہیں ہوا، اپنے مالوں میں، اپنے شاپوں میں کرسمس ٹری ڈیکوریٹ کر دیے، اور اپنی دکانوں کو ڈیکوریٹ کر دیا. یہاں پہ میں ایک فیکٹ کرنا چاہوں گی کہ دبئی جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا کرسمس ٹری بنایا گیا. دنیا کا سب سے بڑا کرسمس ٹری وہاں پہ بنایا گیا. مسلم کنٹری ہے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں، مطلب جہاں بھی جتنے میں مسلم ممالک ہیں، وہاں پر بھی شاید دوسرے ملکوں سے بھی زیادہ سے اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ جو لوگ منافق ہیں، نہیں مانتے، نہیں اس کو ایمان رکھتے اس پر، وہ بھی اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور خاص بات جو ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں
کہ سیلیبریٹ لوگوں کا طریقہ کرنے کا مختلف ہے. کوئی تو نئے کپڑے لیتا ہے, کوئی نئی جوتیاں لے کر, کوئی اپنے لوگوں کو رشتہ داروں کو بلا کے اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں, پیسے روپے کی, کچھ شرابیں پی کر کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقی یہ ہے کہ یہ کرسمس آپ جیزس کو مس تو کر رہے ہیں, جیزس کی پرستش تو کر رہے ہیں, اس کی عبادت تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے. کلام میں لکھا ہے کہ یہ قوم منہ سے تو مجھے خداوند خداوند کہتی ہے, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. اگر آپ کرسمس صرف اپنے لیے منا رہے ہیں, صرف اپنی فیملی کے لیے منا رہے ہیں, تو یہ آپ کا کرسمس نہیں ہے. آپ کا کرسمس تب ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اپنے ساتھ ملائیں, ان غریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ان یتیم بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں. جس طرح آپ نے اپنے بچوں اپنے خاندان کے لیے کریں, اس طرح ان کے لیے بھی کریں. جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو محبت میں نے تم سے کی ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ کرو, میں نے تمہارے لیے جان دی تم بھی دوسروں کے لیے دو. تو اگر آپ اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے, اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, تو پھر یہ کرسمس منانا ہمارے لیے بے فائدہ ہے. کرسمس کو لفظی طور پر نہ دیکھیں, کرسمس کو عملی طور پر دیکھیں, کیونکہ آپ کے اعمال, آپ کا ایمان آپ کے اعمال سے جانا جاتا ہے. آپ یسوع کے فالور تو ہیں, کرسمس کو منانے والے تو ہیں, لیکن اس کے مطلب نہیں جانتے کہ آپ کو اس میں عمل کیا کرنا ہے. خالی میننگز کو یا خالی آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ آپ کا کرسمس نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو یہ پسند ہے. کیونکہ وہ پیدا ہو چکا, وہ دنیا میں آ چکا ہے, ہر سال نہیں اس نے آنا. اب آپ کے وسیلہ سے اس نے دوسروں کی زندگی میں کام کرنا ہے. یہ بڑا دن تو ہے, تب بھی بڑا ہوگا جب آپ بڑے کام کریں گے دوسرے لوگوں کے لیے. یہ نہیں اپنے لیے بڑے کام کر رہے ہیں, جی میں نے ڈبل سٹوری گھر بنا لیا ہے, میں نے اپنے بچوں کو 10 سوٹ لے دی ہیں, بیوی کو ڈبل سیٹ سونے کا لے دیا ہے, یہ میں نے بڑا دن بنا لی. نہیں. اگر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پروگرام سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک نیوز اس پہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ پہ 20 کروڑ کا چرچ بنا ہوا ہے, اور اس چرچ میں کوئی بندہ نہیں آتا ہے, چرچ خالی ہے. لیکن اگر وہی 20 کروڑ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جاتا ہے, کوئی فیکٹری, کوئی مل, کوئی کمپنی, کوئی ایسی کاروبار, کوئی ذریعہ معاش بنایا جاتا, تو ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. چرچ بنانا بری بات نہیں ہے, لیکن چرچ وہاں پر بناؤ جہاں پر لوگ پوری طرح سے خدا کے گھر میں آئیں, اور یا پھر وہاں نگہبان ایسا ہو, لوگوں کے اندر شعور ہو. اب لوگوں میں شعور نہیں ہوتا, بیچارے گاؤں دیہاتوں میں سیپوں پہ گئے ہوئے ہیں جناب, بھٹوں پہ گئے ہوئے ہیں, 8 دن کے بعد پادری نے آنا ہے, دروازہ کھولنا ہے, جالے لگے نے چرچ دے, جو برے حالات نے, وہ جی چرچ لان لگے, جی آجو جی. تو یہ اس طرح کے نہ تو چرچ اور نہ بڑے دن خدا کو پسند ہے. اس لیے وہ کریں جو خدا کو پسند ہے, تب بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے. Yes. What a conversation with Pastor Pervez and my dad. It was a blessing. It is an amazing opportunity to start season 2 of Think Like Jesus. اور ہم بہت خوش ہیں کہ جو پہلا سیزن تھا Think Like Jesus کا, it was a blessing to so many people. تو اب آپ بتائیں کہ یسوع کے طرح سوچنا ہے, thinking like Jesus, اور ہمارا جو یہ مشن ہے کہ through this talk show کہ ہم لوگوں کی سوچ کو بدل سکیں, ان کے ذہن میں وہ خدا کے کلام کو ڈال سکیں. تو what is it to think like Jesus? دیکھیں جی, پہلا سیزن ختم ہو چکا ہے تھنک لائک جیزس کا, 10 ایپیسوڈ ہوئے ہیں اس کے, اور میں بڑا ہی خوش ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان 10 ایپیسوڈ کے وسیلہ سے بے شمار لوگوں نے برکت پائی ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ کالز کی, ویڈیوز بھیجیں, ٹیسٹ منیز آئیں, کمنٹس آئیں, اور دیگر مطلب یہاں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی. چلو پاکستان میں تو اس بات کی میں ذرا تھوڑا معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے وہ انگلش اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے, نہیں جانتے, لیکن جتنے لوگ انہوں نے سمجھا یا دیکھا انہوں نے اس سے بہت ہی مطلب انکریج کیا اور بڑا اپریسیشن دی ہے. اور ابھی یہ سیکنڈ سیزن شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم, جیسے پروگرام کا نام ہے تھنک لائک جیزس, یسوع کی طرح سوچنا. مجھے یاد ہے پچھلے سیزن میں کسی کے کمنٹس آئے تھے کہ جی یہ پروگرام کا نام غلط ہے, ہم خدا کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں, یسوع کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں, ہم خدا کی طرح کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ اس بھائی کے لیے میرا جواب ہے, اور یہ جس اگر کسی کے اور بھی ذہن میں ہے
تو اگر آپ یسوع کی طرح سوچ نہیں سکتے تو یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. کیونکہ آپ کا جب تعلق، اگر آپ اپنے باپ کی طرح نہیں سوچ سکتے تو پھر آپ کسی پڑوسی کی طرف تو نہیں سوچیں گے نا. جو آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کو تخلیق کرنے والا ہے، جو آپ کو سکھانے والا ہے، جب اس کی سوچ آپ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے. کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں ابا اور باپ کہنے کا حق بخشا ہے. جب ہم اس کے فرزند ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے نا. ہمیشہ اولاد جو ہے اپنے باپ کو فالو کرتی ہے، اپنی ماں کو فالو کرتی ہے، ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے بچے جو میری خدمت میں میرے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے دیکھا کہ ہمارے باپ کی خدمت ایسی ہے. اگر کسی کا باپ کارپینٹر ہے تو اس کی اولاد کارپینٹر بننے کی کوشش کرے گی. اگر کوئی انجینئر ہے تو انجینئر. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو تقریباً سارا خاندانی ڈاکٹر ہے. تو ہمارا باپ جو ہے، ہمارا خداوند جو ہے، یسوع جو ہے، اس نے جیسی سوچ اس کی ہے، اس نے ویسی ہی سوچ ہمیں دی ہے. اس لیے یہ تھنک لائک جیزس، اگر ہم یسوع کی طرح سوچ نہیں سکتے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کبھی بن نہیں سکتے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ پیوست کریں. کلام میں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے بہت سارا پھل لاتی ہے. اور اگر ہم پھل نہیں لا سکتے، ہم اس میں قائم ہی نہیں، ہم اس کی طرح سوچ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہو نہیں سکتے. اس لیے اپنے آپ کو اس کی طرح بنائیں. کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم ایمان رکھو گے تو جو معجزات میں نے کیے اس سے بھی بڑے بڑے کرو گے. اس نے تو اپنے سے بھی اگلی بات کر دی ہے، تو پھر ہم اس کی طرح سوچ کیوں نہیں سکتے؟ اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے ساتھ ملائیں، تب ہم باعث برکت ہو سکتے ہیں. What a blessing. This was an amazing episode اور ہم سب بہت شکر گزار ہیں ہماری ٹیم کے، ہم ان سب لوگوں کے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ سب جو تھنک لائک جیزس کو دیکھتے ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان ایپیسوڈس کو اردو میں بھی ڈب کریں گے تاکہ آپ سب اس کو سمجھ سکیں. سو آئی وانٹ یو ٹو پرے فار آور ویورس، اور تاکہ جو کچھ بھی آج ہم نے یہاں پہ بات چیت کی ہے ان کے ذہنوں میں، دلوں میں جو بیج بویا گیا ہے وہ پھل لائے. آمین. سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. خدائے قدوس سے خدائے ذوالجلال، خدا یسوع، اے بحر بر کے خالق اور مالک، اے یہوہ پاک خدا، ہم دل اور دل کی تھگرائیوں سے خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج اس پروگرام کے لیے. خدا جو تو نے ہمیں وقت دیا، ہمیں تو نے موقع دیا کہ ہم تیرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکیں. ہماری ساری گفتگو جو خدا ہم نے کی ہے، اگر اس میں کچھ قطائی ہو گئی ہو، خدا کچھ غلط کسی کو دل دکھانے والی بات ہو گئی ہو، تو خدا ہم ابھی سے معافی چاہتے ہیں. خدا تو معاف فرما، انسان ہے، کمزور ہیں، لیکن خدا اگر یہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہے تو خدا تو لوگوں کی زندگی میں کام کر. تیرا رحم اور تیرا فضل، تیری انوائنٹنگ، تیرا مسا ایک ایک کے لیے مانگ لیتے ہیں خدا، تاکہ جتنے بلائے گئے ہیں خدا وہ برا کی ضیافت میں شریک ہوں. خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر مدد کر خدا، اور اس پروگرام کو آگے بڑھا خدا. ہماری منسٹری دا فاؤنٹین آف لائف کرائسٹ منسٹری کو آگے لے جا تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے مددگار ہو سکیں، بہت سارے لوگوں کے دکھ اور درد کو خدا نہ بانٹ سکے، بہت سارے لوگوں کی تکلیفوں کو، اپنی تکلیفیں جان سکیں. خدا تو ہمارے لیے وسائل اور ذرائع بنا. تیرا فضل اور تیرا رحم، اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے خاندانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. خدا اپنا کبھی اور قادر ہاتھ بڑھا اور اپنا زور بازو بڑھا کر مدد کر. منت کو سن اور قبول کر، مانگتے ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین. Amen. Merry Christmas and we'll see you in the next episode. God bless you. So after I got baptized, that's when the journey started for me. I came from a broken home Tell us about something about that, like how you came to the Lord. because you were born for God and His purpose. When I was graduated from high school, I wanted to go to Bible college. I was hungry for God. When your desire is to become like Him, to know Him, He helps you see those issues in yourself. So, I think today we're going to learn about calling. ہم جانیں گے پداہٹ کے بارے میں اور